अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम लाला जी, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हुआ है घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी घर को देखते हैं कभी उनको देखते हैं। हम तो सिर्फ आपको देखेंगे। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको आपने सलामत वक्त दिया, रखे। कीमती वक्त। हाजिर आए तशरीफ़ लाए। लाला जी, पिछले 50 सालों में कभी किसी चीज़ से आपकी वाबस्तगी नहीं रही और ना कभी आप कभी मुतनाज़ा मामले में सामने आए। इमरान खान के साथ वाबस्तगी की वजह क्या है? इमरान खान से वाबस्तगी की वजह तो एक तो हमारा कबीला एक है, इलाका एक है, उनका ताल्लुक भी मियाँ वाली से, मेरा भी मियाँ वाली। वो भी नियाजी ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा भी नियाजी ट्राइब से ताल्लुक़, तो कहीं दादा परदादा से एक ताल्लुक़ रिश्ता भी बनता हो। और दूसरा, मैंने जब शौकत खानम उन्होंने शुरू किया तो मैंने उनके साथ जहाँ जहाँ उन्होंने हुक्म किया मैंने उनके साथ ट्रैवल किया। एज ए आर्टिस्ट मैं उसकी क्या कर सकता खिदमत। शौकत खानम के लिए हमने पूरी दुनिया से जो डोनेशन इकट्ठी की, फिर नमल यूनिवर्सिटी के लिए, तो इतना उनके साथ सफ़र किया, इतना उनके करीब रहा मैं, तो उनसे मुझे इश्क हो गया। और फिर जब मेरे तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि वो सियासत में आएंगे। जब वो सियासत में आए तो मैं ढके छुपे अल्फाज में थोड़ा बहुत जो मेरा वो था उनसे ताल्लुक़ वो मैं निभाता रहा। लेकिन जब एक दिन इत्तेफाकन मैंने अपने घर वालों से मशवरा किया, सावल भी साथ था, बीवी भी मेरे साथ थी, कि मैं खान साहब के लिए कोई पॉलिटिशियन तो मैं हूँ नहीं, नाम मेरे में वो जरासीम हैं जो एक पॉलिटिशियन में होने चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप सिंगर हैं, उनके लिए कोई तराना बना दें, तराना टाइप की कोई चीज़ बना दें। तो फिर मेरे जो साथी हैं लिखारी मज़हर न्याजी, उनमें एक नुमाया नाम है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास एक ट्यून है, उस पर आप मुझे तराना लिख के दें। उन्होंने 2-4-5 दिन की मोहलत मांगी, 5-7 दिनों में तराना, ये मैं 2010 से आखिर की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे तराना लिख के भेजा। फिर मैंने, उस वक्त मेरा अपना स्टूडियो था, उसमें मैंने रिकॉर्डिंग की। और मैं बड़ी बददिली से एक दिन गया इस्लामाबाद, पता नहीं खान साहब को मेरी जो मैंने अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत की, लेकिन मैंने सोचा कि पता नहीं अब खान साहब को पसंद आता है, मेरी मेहनत ज़ाया ना चली जाए। तो एक दिन मैं शाम को पहुंचा हूं, तो दूसरे दिन सुबह मैंने खान साहब को फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं तो कहीं जा रहा हूं। मैंने कहा मुझे 1 मिनट आपका चाहिए, जो मैक्सिमम 2 मिनट। तो उसने कहा ठीक है आ जाओ। मैं घर गया, उस वक्त वो नाश्ता कर रहे थे। उनका नाश्ता भी बड़ी फ़कीराना किस्म का नाश्ता था। हारून रशीद साहब अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो भी मौजूद थे वहाँ। और एक हमारे साथी इस वक्त वो दुनिया में नहीं रहे, खान साहब के साथी थे कराची से, उनका इंतकाल हो गया, वो भी थे। तो मैंने खान साहब से पूछा कि घर में कोई CD प्लेयर है? तो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि उसको अपने मुलाजिम को कहा, वो ले आया। सावल मेरे साथ था। मैंने कहा बेटा CD लगा दो। अब खान साहब ने एक दफ़ा भी सुनी, दूसरी दफ़ा भी सुनी, फिर कहा फिर बजाओ। मैंने 5-7 दफ़ा उन्हें सुनाई। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे मुझे लगा कि खान साहब को बहुत पसंद आया। खान साहब, और मैंने दिल में कहा कि मेरी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं गई, खान साहब को पसंद आ गया। तो हारून रशीद साहब ने बहुत खूबसूरत जुमले कहे मेरे बारे में, उस के बारे में। उनका भी मैं एहसान मंद हूँ कि उनके हौसला अफजाई मेरे साथ रही। तो वो फिर मैंने ऑन एयर कर, बल्कि सेम डे में खान साहब ने अपनी वेबसाइट पे ऑन एयर कर दिया। और फिर इसका जो
تھا اس میں کنٹینر کا معاملہ، یہ جب شروع ہوا تب بھی مجھے خان صاحب نے حکم دیا کہ تم نے وہاں شریک ہونا ہے. میں شریک ہوتا رہا، حالانکہ میرا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق تھا نہ ہے نہ شاید ہوگا. ہاں، خان صاحب میری کوئی ڈیوٹی لگاتے ہیں تو میں اسے ضرور کروں گا. مجھے کوئی ٹکٹ کی طلب نہیں تھی، مجھے کوئی الیکشن لڑنے کی خواہش نہ تھی، نہ ہے نہ شاید ہو. تو میری تو اتنی محبت تھی خان صاحب سے. پھر خان صاحب نے جو جتنا میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں خان صاحب کے قریب رہا، تو میں نے جتنا انہیں پایا کہ اس ملک کی وہ جتنی خدمت کر سکتے ہیں شاید کوئی اور نہ کر سکے، تو اس لحاظ سے میں ان کے اور مزید قریب ہوتا گیا. اور آج جہاں ہیں ہم آپ کے سامنے ہیں. تو لالا جی، آپ کی وابستگی پی ٹی آئی سے ابھی بھی ہوئی ہے یا صرف عمران خان صاحب کی حد تک ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی سے میری وابستگی یہ ہے. خان صاحب کا تعلق ہے تو چونکہ پی ٹی آئی سے تو میرا اتنی وابستگی ہے. باقی میرا کوئی الیکشن لڑنے کا پروگرام نہیں ہے. تو آپ ایز اے شہری پی ٹی آئی جو کہتے تھے، نعرہ لگایا تھا کہ تبدیلی سرکار ہے، تو اس سے کتنا مطمئن ہیں یا اس سے کتنے پر امید ہیں؟ دیکھیں، اگر میں پر امید نہ ہوتا تو میں نے اگر 69 سال سیاست سے کوئی ناطہ نہیں جوڑا تو اب کیوں جوڑتا. ویسے بیسیکلی تو ہر بچہ، ہر آدمی، ہر عورت، ہر میری بہن، بزرگ عورت سیاست سے وابستگی ہے. سیاست کیا ہے؟ سیاست یہی ہے کہ ایک دوسرے کی خدمت کی جائے، اپنے ملک کی خدمت کی جائے. اور اگر ملک ہے تو ہم ہیں. اور اچھے پولیٹیشین اپنے ملک، اپنی جان سے، اپنی ماں سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے کہ یہ دھرتی ہے تو ہم ہیں، ہماری شناخت ہے. میرا خیال ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ اس امیدوں، عوام کی امیدوں پہ، اس دھرتی کی امیدوں پہ، اس دھرتی ماں کی امیدوں پہ ضرور پورے اتریں گے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میرا دل کہتا ہے، میری ضمیر کہتی ہے. باقی اللہ نے وقت دیا، حالات نے انہیں وقت دیا تو یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. عمران خان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد آپ نے کچھ اشعار اسی نغمے میں مزید شامل کیے ہیں جس کو آپ نے پرائم منسٹر کی موجودگی میں بھی سنایا، وہ تو ہمیں سنا ہے. وہ میں نے دیکھا کہ خان صاحب خاصے اس میں تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں. تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، اور پھر ان کی پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. معاشی طور پہ ملک کہاں کھڑا ہے، پھر مختلف پریشانیوں کو فیس کرنا پڑا، جس میں کرونا بھی ہے، ٹڈی دل آیا، پھر سیلاب کا یہ سب. تو ایک عجیب سا کیفیت سے خان صاحب گزر رہے ہیں. اور یقیناً ظاہر ہے جب گھر کے حالات خراب ہوں گے تو گھر والا تو پریشان ہوگا. سربراہ تو وہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو اس حیثیت سے انہیں پریشان تو ہونا چاہیے. تو اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو کچھ شعر لکھا. تو میں نے پورا ہے، ابھی اس پہ میں کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ وہ یوم تاسیس پہ میں پورا پیش کروں گا. تو وہ ہے کہ بڑی بڑی قوموں پہ بھی برے وقت آتے ہیں، حوصلہ جو رکھتے ہیں وہی جیت جاتے ہیں. ہو جتنی بڑی دیوار ہم نے گرانی ہے یار، اچھے دن آئیں گے یقیناً آئیں گے، اچھے دن آئیں گے یقیناً آئیں گے انشاءاللہ. آئیں گے. لالا جی، پچھلے دنوں آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی. وہ بڑی اسپیشلی آپ آئے تھے میاں والی سے، عیسیٰ خیل سے ان کو ملنے کے لیے. تو ملاقات میں کیا تھا ایجنڈا؟ پھر اس کے بعد آپ شاید اسلام آباد بھی گئے. ملاقات میں یہی ایجنڈا تھا جو میرے علاقے میں، اب چونکہ اگر میرے علاقے سے میرے جو خان صاحب کا بیسک حلقہ ہے، جہاں سے پہلے دن سے آج تک خان صاحب وہیں سے لڑتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہی جتنے رہنے والے ہیں اس حلقے کے، وہ خان صاحب کو بہت محبت کرتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں. تو میں بھی ایک دروازے پہ گیا. اب جو لاسٹ الیکشن ہوا
हाँ, तो अब उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो खान साहब तक तो उनकी रसाई नहीं है, क्योंकि खान साहब उस हल्के के MLA हैं। तो यकीनन वो मेरे पास आते हैं और फिर मैं जो रिलेटेड उनसे आदमी होते हैं उनसे मिलने को ज़रूर जाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, और अल्लाह उनका भला करे। वो जहाँ तक हो सकता है कर भी देते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे अपने इलाके के जिसकी वजह से मैं बुदार साहब के पास गया, और अल्लाह उनका भला करे। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उन पे काम शुरू है, अल्लाह बेहतर करे। लाला जी, किसी और सियासतदान से आपका प्यार हो, किसी और जमात के, नून लीग के लोगों से, पीपल्स पार्टी? मेरे सबसे मैं इज्जत करता हूँ, सबका एहतराम करता हूँ। जितने भी लीडर हैं मैं उनसे वक्तन फ़वक्तन मिलता भी रहा हूँ, शोज़ की सूरत में या PTV पे या कहीं ना कहीं किसी फंक्शन में या किसी दोस्त के घर मुलाकातें तो होती रही हैं। वो मुझे बड़ा एहतराम करते हैं, मैं उनको बड़ा एहतराम करता हूँ। यकीनन सब लोग आपसे प्यार करते हैं। हर लीडर मेरे लिए काबिल एहतराम है। क्यों? इसलिए कि जब अवाम उन्हें सेलेक्ट करके भेजते हैं तो उनमें कुछ होगा तो भेजेंगे ना। तो अवाम की जो मर्जी है मेरे सर आंखों पे, अवाम ने मुझे प्यार किया। अच्छा, जितना आप इमरान खान साहब को देख के मुतासिर हैं या उनके काम को देख के मुतासिर हैं, आपको नहीं लगता कि आपके बच्चों में से किसी को सियासत में आना चाहिए, या आपकी ख्वाहिश ऐसी है? नहीं, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा सांवल जो है वो सियासत में आए, अपने इलाके की खिदमत करे, कम अज़ कम वहाँ वो इलेक्शन भी लड़ सकता है, लोग प्यार भी करते हैं, और माशाल्लाह पढ़ा लिखा भी है, दुनिया भी देखी है उसने। लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें जो कि पॉलिटिशियन ने जो पहले अर्ज़ किया जरासीम मुझे नज़र नहीं है। फनकार वाले जरासीम? हाँ, वो भी फनकार, बेसिकली फनकार। जो आपको नज़र आता है उसमें मज़ा होगा, वरना मेरे दोनों पहलू ज़िंदगी के वैसे ही हैं। दुख मुझे मेरी गायकी में नज़र आता है, बाकी तो मुझे अल्लाह का करम है। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत औलाद से नवाजा है, बहुत खूबसूरत लाइन दी मुझे, अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। मैं हज़ारों दिलों की धड़कन हूँ, लाखों दिलों की धड़कन हूँ। इतनी शिद्दत से मुझे लोग प्यार करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि मुझे कोई दुख हो, ना कोई माली दुख है, ना कोई जिस्मानी दुख है। तो चूँकि मेरा अल्लाह ने मुझ पे इनायत की, मेरा जो साउंड बॉक्स है उसमें अल्लाह ने दर्द भरा हुआ है, तो वो गानों से लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। लाला जी, हम बहुत साल पहले जब आपके इंटरव्यू देखें तो उसमें ये तासुर मिलता था कि शायद कोई मोहब्बत में नाकामी थी। नहीं, मोहब्बत तो सारी दुनिया, आपने भी की होगी। बिल्कुल। अब आप अगर इकरार ना करें तो आपकी मर्जी, लेकिन हर शख्स मोहब्बत करता है। ये अब हर शख्स का जो तरीका होता है महसूस करने का वो भी मुख्तलिफ होता है, उसके इजहार का भी तरीका मुख्तलिफ होता है। तो मेरा तरीका मुख्तलिफ था महसूस करने का, फिर इजहार करने का। कुछ लोग मरने मारने पे तो लाते हैं, लेकिन हमने मोहब्बतें बांटी हैं। लाला जी, पहली मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो शख्स चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जो पहली मोहब्बत करते हैं वो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहती है? अगर वो ना मिले तो साथ रहते हैं, इसलिए कि वो एक तजस्सुस रह जाता है, वो कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करता रहता है कि क्योंकि हम जिसे छू ना सकें उसको खुदा कहते हैं। तो जो चीज़ मिल जाती है उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, वो जस्तजू ख़त्म हो जाती है। तो जब जस्तजू ख़त्म हो जाती है तो वो चीज़ अपनी कदर मंजिलत खो बैठती है। कहते हैं कि पहली मोहब्बत इंसान कभी नहीं भूलता, ये बात सच है? आपके यहाँ क्या इसका क्या वो है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि नहीं भूल सकता। नहीं भूल सकता। लाला जी, पहली मोहब्बत के हवाले से कोई गीत आपको जो याद पड़ता हो? तो मैं समझता हूँ कि सारे गीत पहली मोहब्बत के हवाले हैं, और लेकिन अभी मुहर्रमुल हराम से पहले मेरा एक गीत रिलीज़ हुआ है। सांवल हुण मोया नू ना मार वल कलियां निभदी नहीं ओ मेरा यार वल यार। जानना चाहते हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हो और वो आपको ना मिल सके और बहुत सालों के बाद
آپ کے وہ سامنے آ جائے اچانک، تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی محبت کیا کہتی ہے؟ میری محبت تو یہی کہتی ہے کہ اس کی عزت احترام کرنا چاہیے، اس طرح ملے کہ اس کی طبع نازک پہ گراں نہ گزرے، اس طرح ملنا چاہیے اس سے۔ لالا جی، ایک آپ نے سانول کے ساتھ گیت گایا تھا، اس کے لیے آپ نے ایک جو ہے وہ کچھ دن پہلے ایک جگہ پہ وہ چند اشعار تھے آپ کے اسی حوالے سے، سب مایا ہے کے حوالے سے، وہ ہمیں ذرا اگر عنایت کریں۔ اس پہ جب ہم ریکارڈنگ کے موڈ میں تھے، اس پہ کام کر رہے تھے، تو جو وہاں پروڈیوسر تھے تو ان کو میں نے ایک 3 گانے مکس کر کے سنائے، تو ان کو وہ انداز اچھا لگا۔ اب اس میں 2 گانے سرائکی کے ہیں، ایک اردو کا ابن انشا کا۔ سکو چٹے عشق دے تیراں، واہ، کپڑے لیراں، حال فقیراں۔ آپ اپنی گائیکی میں ایک منفرد اور ایک واحد سٹائل کے سنگر ہیں، کسی سے انسپائر ہوئے، کسی سے متاثر ہیں آپ پاکستان میں اپنے سے پہلے یا اپنے بعد؟ میں بہت سے متاثر ہوں، میں تو اپنے آپ کو گائک سمجھتا ہی نہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا وہ بڑے مہان لوگ تھے، میری خوش قسمتی کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا، ان لوگوں کی رفاقت میں مجھے کچھ وقت گزارنے کو ملا، ان کے قدموں میں بیٹھنے سے مجھے کچھ سیکھنے کو ملا۔ نصرت فتح علی خان صاحب، مہدی حسن، منیر حسین، اے نیئر، عنایت حسین بٹی، شوکت علی، یہ میرے اتنے بڑے لوگ تھے، میڈم نور جہان، ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کام کیا، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں تو کوئی گائک نہیں ہوں، میں ان سے بہت متاثر تھا۔ اور بیسیکلی میں ایک ٹرائبل پٹھان ہوں، میرے ہاں گانا بجانا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو جب میں اس فیلڈ میں آیا تو میرے پاس تو کوئی میوزک کی الف بے مجھے نہیں آتی تھی، تو میں نے جو اس وقت گانے مشہور تھے وہی گایا کرتا تھا۔ مکیش سے میں بہت متاثر تھا، جو پڑوسی ملک کا سنگر تھا، اس سے میں بہت متاثر تھا اور اس کو میں بہت گایا کرتا تھا، کیونکہ اس کے بھی زندگی میں وہ پلے بیک سنگر تھا، اس نے جتنی فلموں کے لیے گائے، سیڈ سانگ گائے، اس کے گلے میں بھی اللہ نے جو چپ ڈالی تھی اس میں سوز بھرا ہوا تھا، تو اس سے میں اسے روحانی استاد بھی سمجھتا ہوں اپنا، اس سے بہت متاثر تھا، تو اس کے گانے میں گایا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک لیا۔ لالا جی، آپ پاکستان فلم انڈسٹری میں بھی کام کیا، آپ نے بہت اچھی فلمیں بھی بنائی آپ نے، پھر اس کے بعد اچانک آپ نے کنارہ کشی فلم سے اختیار کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ فلم اچھی نہیں لگی؟ فلم میرا شعبہ نہیں تھا، میرا جو شعبہ تھا میوزک کا وہ خود فل ٹائم جاب ہے، اس میں سے وقت نکالنا، اور پھر میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ میں فلموں کو دوں، تو اس لیے میں نے، لیکن جو فلمیں میں نے کی وہ دوستی میں کی، مروت میں کی، رواداری میں کی۔ ان سے میرا ایسا تعلق تھا کچھ لوگوں سے جنہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں فلم کے لیے پہلے گاؤں، پھر جب صرف گانا گایا پھر ان کے بعد ان کا اشتیاق بڑھا تو انہوں نے مجھ پہ فلمیں بھی بنا ڈالی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے اپنی فلم دیکھنے کا کبھی چانس نہیں ملا، نہ میں نے دیکھنے کی کوشش کی، اس لیے کہ وہ کام ایک تو مجھے آتا نہیں تھا، دوسرا پراپر مجھ سے کروایا نہیں گیا کہ مجھے جو رول مجھ پہ سوٹ کرتا ہے۔ مجھے اب جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے میرے گانوں میں دکھ ہے، یہ ہے، تو مجھے اب کوئی مزاحیہ اگر کریکٹر دے دیں گے تو یقیناً لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں میرے بارے میں، لوگوں کے دلوں میں میرے بارے میں ایک فلم ہے، وہ مجھے اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ذرا بھی ہٹتا ہوں، میں اب کسی کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ گانا گا لوں تو ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ مجھے سولو ہی پسند کرتے ہیں۔ میں نے میڈم کے ساتھ گانا گایا، میں نے ہیم لتا کے ساتھ گانا گایا، میں نے سلمہ آغا کے ساتھ گانا گایا، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نے گانا گایا، لیکن وہ لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ لوگ مجھے تنہا سننا چاہتے ہیں، اور وہی میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے معیار پہ پورا اتروں۔ زندگی میں کوئی ایسی خواہش جو آپ سمجھتے ہو اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد پوری نہ ہو سکی، کوئی کام ایسا؟ ابھی پچھلے اسپیل میں میں نے آپ کو بتایا کہ میری زندگی کی خواہش ہے، الحمدللہ میری اولاد ماشاءاللہ اب سیٹل ہے۔ ایک بچی فاطمہ ہے جو ابھی اسکول میں ہے،
وہ بھی اب 11-12 سال کی ہے. اللہ اسے خوش رکھے اور اللہ کرے وہ اپنی تعلیم جلد مکمل کرے تو میں ذرا آزاد ہو جاؤں گا پھر. تو اللہ کا بڑا احسان ہے, جو چاہا اللہ نے دیا ہے مجھے, بہت احسان ہے اس کے. اب تو صرف یہی خواہش ہے کہ اس ملک کو کسی راستے پہ, کسی خوبصورت راستے پہ اپنی منزل کی طرف چلتے ہوئے دیکھ لوں. مرنے سے پہلے میری یہ خواہش ہے. لالا جی اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں, کتنے بچے ہیں, کہاں پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ میری 2 بیویاں ہیں, 4 بچے ہیں. الحمدللہ 2 بیویاں ہیں. 2 بیویاں, 4 بچے ہیں. اور اس میں سانول سب سے بڑا ہے. وہ ابھی IT مکمل کرنے کے لیے امریکہ میں ہے. اس کے بعد میری بیٹی لاریب ہے, جو آپ نے ویب سائٹ پہ اگر چیک کر لیں اسے تو اس نے بہت نام کمایا ابھی سے. آسکر ایوارڈ کے لیے نومینیشن بھی ہوئی اس کی. اور وہ ہالی ووڈ کے ساتھ کام کرتی ہے. اس کے بعد سانول ہے جو BBC کے ساتھ کام کرتا ہے ایز اے شارٹ فلم جو بناتے ہیں اس کا ڈائریکٹر کے طور پہ. اور اس کے بعد فاطمہ ہے جو ابھی میرا خیال 7ویں کلاس میں ہے. تو باقی تینوں کی مکمل ہے. اب فاطمہ رہ گئی, اللہ اس کی تعلیم مکمل کرے تو میں ذرا اور آزاد ہو جاؤں گا. تو لالا جی 2 شادیوں کی وجہ زندگی میں کیا بنی؟ ایک میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے, ایک میرا خیال. تو آپ کے بھی وہی گھریلو مسائل ہوتے ہیں کہ 2 بیویاں آپس میں لڑیں؟ میں نے کبھی اکٹھا نہیں رکھا. اچھا. ایک انگلینڈ میں ہے 7 سمندر پار, دوسرا ادھر. تو لالا جی کیا ایکٹیویٹی اب کیا ہے گھر میں, مطلب کیا کرتے ہیں آپ گھر میں؟ آپ جیسے دوست مجبور کرتے ہیں تو کسی نہ کسی چینل پہ چہرہ دکھا لیتے ہیں, یا پھر کبھی کوئی نہ کوئی شو کر لیتے ہیں. اور گھر میں تو ہارمونیم اور میں ہوتا ہوں. تو کھانا وانا بھی خود بناتے ہیں گھر میں؟ نہیں, میری بیوی بہت اچھا کھانا بناتی. تو کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ جو مل جائے, یہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ فلاں چیز, جو مل جائے اسی کو مقدر سمجھ لیا. اللہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بھی دی, دولت بھی دی, شہرت بھی دی. الحمدللہ. تو دولت بہت مشکل ہوتی ہے پاکستان میں فنکاروں کے لیے کمانا اور سنبھالنا. تو آپ نے یہ دونوں چیزوں کو کیسے مینیج کیا؟ آپ کی لوگ مثال دیتے ہیں ہمارے ملک میں. بس یہ ساری جو باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اچھی باتیں اللہ کی طرف سے دین اور وہی گائیڈ کرتا ہے. یہاں تک پہنچنے میں مجھے کسی کمپنی نے سپانسر نہیں کیا, کوئی میرا گائیڈ نہیں ہے, کوئی میرا مینیجر نہیں ہے, کوئی سپانسر نہیں ہے. میں بس اللہ مجھے گائیڈ کرتا رہا, میں چلتا آیا. جو اچھی بات, جو بری بات ہے وہ آپ مجھ سے منسوب کر سکتے ہیں. میں نے جہاں تک پہنچنے میں بہت سارے برائیاں بھی کی ہوں گی, تو وہ سارے میرے ذمہ ہیں. لیکن جو میں آپ مجھ میں اچھی بات دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے کہ مجھے اولاد بھی دی, تو ایسے ہی کہ حالانکہ میرے 3 بچے برٹش بار نہیں سمجھ لیں کہ وہ 5ویں جماعت کے بعد وہاں چلے گئے. اب برٹش ہولڈر ہیں, پاسپورٹ ہولڈر ہیں. تو ان سے آپ ملیں گے تو آپ کو کبھی یہ نہیں لگے گا کہ یہ بچے 7 سمندر پار بلے پڑھے یا جوان ہوئے ہیں, ان کی مکمل ہوئی ہے تعلیم. آپ کو یہ نہیں لگے گا, آپ کو وہی ان میں پاکستان نظر آئے گا. وہی جو میرا کلچر ہے, میرا اٹھنا بیٹھنا ہے, میرا خاندانی جو سٹائل ہے وہی آپ کو نظر آئے گا. لالا جی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جس کو آپ خود یاد کر کے ہنستے ہوں اور ہمارے دیکھنے والے بھی ہنس پڑیں؟ ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں, لیکن اس کے لیے کہیں دور جانا پڑے گا, وہ میرے ذہن میں نہیں ہے, ورنہ واقعات تو بہت بڑے بڑے. اچھا ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ جب آپ سانول کو لانچ کر رہے تھے لاہور میں الحمرا ہال میں, تو جب وہ سٹیج پہ سانول گا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ حالانکہ یہ تو خوشی کا موقع تھا. بعض اوقات خوشی میں بھی آنسو آ جاتے اور ان کی کیفیت دکھ والے آنسوؤں سے مختلف ہوتی ہے. اور وہ خوشی کے آنسو یہ تھے کہ اس پہ میں نے بڑی محنت کی. میرا بیٹا ہے, میرے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے, میں اس کا پھل کھا رہا ہوں, اس کو
اتنا اس کی جو سننے والے محبت دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں. اس دن بڑے نام والے لوگ آئے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا. جی ہاں. تو اس کو اپریشیٹ کر لیں تو مجھے خوشی سے میرے آنسو نکل گئے. تو اس خوشی کے لیے ہمیں کوئی چیز سنائیں. اے تھیوا مندر دھیوا ساری عمر کراں میں تیری سیوا نی خواباں وچ آن والیے. اللہ جی، پچھلے دنوں جب کرونا اس ملک میں وبا پھیلی رہی تو آپ نے ان دنوں میں کیا کیا، کہاں پہ رہے آپ اور کتنا پرہیز کیا؟ ان دنوں میں ایک میرے ساتھ بھی حادثہ ہوا. اللہ ان کو سلامت رکھے جنہوں نے یہ شرارت کی، اللہ ان کو مزید توفیق دے. تو میں جب جوانی میں تھا گائک پروگرام، اس وقت پروگرام بہت ریکارڈ ہوتے تھے، البم کیسٹ کا دور تھا، اس وقت بہت ریکارڈ ہوتے تھے. تو اس میں ایک شعر تھا کہ دشمنوں ہاتھ اٹھاؤ میں جیوں برسوں، دوستوں نے میرے مرنے کی دعا مانگی ہے. تو وہ کچھ لوگوں نے یہ خبر مشہور کر دی کہ عیسیٰ خیلوی اللہ کو پیارے ہو، اور مجھ سے جو بیتی وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو میرے سننے والوں پہ بیتی، اور جتنے لوگوں نے مجھے وینکوور سے لے کے فیجی تک، نارتھ پول سے ساؤتھ پول تک، جتنے پیار کرنے والوں نے اس رات مجھے جگایا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں بھی جاگتا رہا کہ میں سب کو اپنی آواز سنا سکوں، انہیں مطمئن کر سکوں. تو میری ان سے، آپ کے توسط سے، جی، آپ کے چینل کے توسط سے، ان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ میری زندگی لے نہیں سکتے. میری زندگی، میری موت میرے اللہ کے ہاتھ. جب تک وہ چاہے گا میں زندہ رہوں گا. آپ 10 دفعہ مجھے ماریں، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ہاں، میں اپنے سننے والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو وبا ہمارے پوری دنیا میں ہے سوشل میڈیا کی، اس کو آپ ایک طرف کریں. آپ کسی چینل پہ میرے مرنے کی آواز سنیں تو پھر سمجھیں کہ واقعی میں مر گیا. لیکن سوشل میڈیا والے تو کتنی بار مجھے مار چکے ہیں، لیکن میری زندگی میرے پروردگار کے ہاتھ میں. اللہ رب العزت جب تک چاہے گا میں زندہ رہوں گا. آپ کے لیے میں باعث تکلیف ہوں یا باعث راحت ہوں، یہ اب اللہ کی مرضی کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے میرے ہونے سے، لیکن میں ہوں، اور جب تک اللہ چاہے گا میں اپنے سننے والوں کے درمیان موجود رہوں. بالکل. لالا جی، ایک کوئی اپنے سننے والوں کے نام کوئی اور پیاری سی چیز کریں. جب دیکھ لیا سب مایا. ایک اور بھی ہے کہ اس کا پیغام آیا ہے کہ سب مایا، وہ شعر بھی آپ کو کسی کا ہے؟ آپ کو آیا ہوا. وہ لڑکی بھی جو چاند نگر کی رانی تھی، وہ جس کی الڑ آنکھوں میں حیرانی تھی، آج اس نے بھی پیغام یہی بھجوایا ہے. لالا جی، پہلا گانا کس طرح سے گایا اور کہاں گایا، کیسے گایا، وہ تو واقعہ سنائیے. اصل میں چونکہ پہلے ساری دنیا کو یہ کئی بار بتا چکا ہوں کہ میں صاحب علم نہیں موسیقی کے بارے میں. جو موسیقی کی الف ب مجھے نہیں آتی، اے بی سی مجھے نہیں آتی. تو مجھے اس وقت 2 ادارے تھے، پی ٹی وی تھا، ریڈیو پاکستان تھا. یہ دونوں قبول نہیں کرتے تھے. میں تو کیسٹ کے حوالے سے آیا. جاپان کی ٹیکنالوجی کا میں ممنون ہوں کہ میں کیسٹ کے، اس وقت کیسٹ کا دور تھا، اس حوالے سے میں اس فیلڈ میں آیا، گائکی کے میدان میں آیا. لیکن سب سے پہلے پی ٹی وی پہ مجھے طارق عزیز صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے موقع دیا اور میں آن ایئر گیا. اور سرائکی کا ایک گانا تھا اظہر نیازی کا لکھا ہوا، اور اس کا
اس کی دھن وغیرہ خود میں نے بنائی تھی، وہ آن ایئر گیا، لوگوں نے بہت پسند کیا، اور اس کے بعد یہ گائیکی کا پھر سفر شروع ہوا۔ پھر میں کیسٹ، پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان، پھر جوں یہ بڑھتے گئے اور میرا بھی کینوس بڑھتا گیا، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور سانول کو جب آپ نے لانچ کیا تب بھی طارق عزیز صاحب بڑے نام وہاں پہ آئے، تو انہوں نے بڑے کلمات۔ میں نے الحمرہ میں وہ تقریب ہوئی تھی جب اس کی پہلی البم ریلیز ہوئی تھی سانول کی، تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، میرے لیے خوشی ایک لمحہ تھا کہ میں نے جن اپنے ہم اثر کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے سینئرز کو بلایا، وہ تشریف لائے اور انہوں نے بہت عزت دی سانول کو، بہت پذیرائی دی۔ لالا جی آپ کے گھر میں جب آئیں تو ایسے لگتا ہے کہ کسی پرانے دور میں آپ رہ رہے ہیں، مطلب یہاں کے جو الیکٹریسٹی بورڈ ہیں لگے ہوئے، سوئچ لگے ہوئے ہیں، وہ تمام پرانے زمانے کے ہیں، اور کیسٹ بھی اپنے جو اب جدت آ گئی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ نے ابھی بھی گھر کو اسی طرح سے رکھا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پہلو میری زندگی کا اس میں نے اپنے آپ کو، اپنی اوقات کو، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے اب سوئچز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ اب ناپید ہو گئے، ان کا بڑا دشوار ہے، لیکن میں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لیتا ہوں ایسی چیزیں جس سے میرا جو کلچر ہے وہ نظر آئے۔ اصل میں تو ہم یہی ہیں۔ آپ کا ایک ٹرک بڑا مشہور ہے، گھر میں بھی ہم نے دیکھا کہ خصوصی طور پہ آپ نے نمونے کے طور پہ ٹرک رکھا۔ بیسیکلی جب مجھے گھر سے نکالا گیا تھا اس جرم کی پاداش میں کہ میں گائیکی چھوڑ دوں یا گھر چھوڑ دوں، تو میں جب گھر سے نکلا تو زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑا بہت ڈرائیور تھا، پھر میں نے ایز اے سیکنڈ ڈرائیور کام کیا ٹرک پہ، پھر میں ڈرائیور کے طور پہ کام کرتا رہا، ٹرک پہ بھی، ٹیکسی بھی چلائی، رکشہ بھی چلایا، سارا کچھ کرتا رہا زندہ رہنے کے لیے۔ تو پھر میری ٹرک والوں سے ایک ایسوسیشن ہو گئی، اور میاں والی یا سرائیکی بیلٹ کے لوگ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سے ان کا زیادہ تعلق ہے، تو ان کے ٹرکوں میں میری ٹیپیں بھی بہت چلتی تھیں، چونکہ میں ان کی زبان گاتا تھا، ان کی کلچر کو میں پروموٹ کرتا تھا، تو انہوں نے مجھے بہت پسند کیا۔ وہ مجھے اپنا ہر ٹرک والا اپنا ہم سفر بنا کے چلتا رہا، تو اس لیے مجھے وہ اس کے ساتھ بھی میری ایک کہانی وابستہ ہے۔ جو ٹرک آپ نے دیکھا ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ میں نے ماڈل گھر میں رکھا ہوا ہے، اس سے میری ایک زندگی وابستہ ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کی کون سی چیزیں نئی آ رہی ہیں جس پہ آپ کام؟ ابھی میں 2 گانوں پہ کام کر رہا ہوں، دونوں سرائیکی کے ہیں، دیکھیں اب سننے والا تک جب پہنچتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ لالا جی آپ سے اجازت بھی ہم چاہیں گے